नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अल-इनाम की आयत नंबर 44 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़लम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही फ़तहना अलैहिम अब्वाब कुल्ला शैइन हत्ता इज़ा फ़ारिहू बिमा ऊतू अहज़ानाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। कि फिर जब उन्होंने इस नसीहत को फरामोश कर दिया जो उन्हें की गई थी, तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिए, यहाँ तक कि जब वह इन चीज़ों से खूब खुश हो गए जो उन्हें दी गई थी, तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया। तो उस वक़्त वो मायूस होकर रह गए। पिछली नशिस्त में हमने जो ज़िक्र किया था अल्लाह करीम ने, कि ये जो लोग हैं जब मुसीबत में होते हैं तो मेरी ज़ात के सिवा किसी और को नहीं पुकारते, और जब ये पुकारते हैं तो मैं उनकी उस हाजत को पूरा कर देता हूँ जो वो मुझसे तलब करते हैं। और उस लम्हे वो जितने मबूदान बातिल होते हैं जिनकी वो दुनिया में परस्तिश करते हैं, उन्हें वो भूल जाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया था कि मैंने बहुत सी उम्मतों की तरफ अपने रसूलों को भेजा, और इस हिकमत के सबब कि वो अल्लाह की ज़ात की तरफ रजू करें, उन पर तंग दस्ती और तकलीफ़ जो है उसके ज़रिए उनको पकड़िया, ताकि वो अल्लाह के हुज़ूर इज्ज़ो इनकसारी के साथ गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से मदद तलब करें, अल्लाह की तरफ रजू करें। इस आया मुबारका में अल्लाह करीम अब उन लोगों की पहचान करवा रहे हैं, या उन लोगों का जिक्र कर रहा है अल्लाह करीम कि जिन्होंने नबियों की ज़ुबान से अल्लाह का दिया हुआ पैगाम या अल्लाह की दी हुई नसीहत को कबूल करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है कि जिस जिस कौम ने भी मेरे नबी की दी हुई नसीहत को कबूल करने से इनकार किया, तो अव्वल तो मैं उन पर तंग दस्ती और तकलीफ भेजता रहा कि वो मेरी तरफ पलट आएं, लेकिन जब वो किसी तौर इस तरफ आने के लिए तैयार ना हुए और कुफर पर ही रहना उन्होंने पसंद कर लिया, हक को तस्लीम करने से, हक को कबूल करने से इनकारी हो गए, तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि हमने हर चीज के दरवाजे उन पर खोल दिए कि दुनिया उनके लिए फिर आसान कर दी। फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ला शै, हर चीज के दरवाजे खोल दिए कि जो वो तलब करते, जो वो मांगते, जो वो चाहते, अल्लाह करीम उनको अता करता चला जाता। और ये सबब क्या?
ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے کہ بھئی تم دنیا ہی چاہتے ہو تو لو پھر دنیا لے لو، تم آخرت کا سودا اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، دنیا ہی کمانا چاہتے ہیں تو یہ لو دنیا لے لو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں سارے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہوں، ہر قسم کی دنیا کا جو مال و متاع، جاہ و جلال، ہوس، اقتدار، جو کچھ بھی وہ طلب کرتا ہے انسان، جو حق کو قبول نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں سارے دروازے کھول دیتا ہوں۔ پھر دنیا ان کی طرف بھاگتی ہے اور وہ دنیا کی طرف بھاگتے، پھر ان کو ہوش نہیں رہتی دنیا کے مال میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کی کمائی میں، اور اس مال و دولت کی لذت میں جو اللہ کریم ان کو وافر مقدار میں عطا کر دیتا ہے، اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ وہ عطا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں، اور یہی ان کا انجام ہے، یہی ان کی گمراہی ہے کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹکا دیے گئے۔ جب ایک حد کراس کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کیا، تو پھر جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میں ان کو گمراہ کر دیتا ہوں، تو وہ گمراہی یہ ہے کہ وہ دنیا پرستی میں، عیش پرستی میں جو ہے وہ مگن ہو جاتے، پھر پلٹ کر اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی نصیحت کی طرف، اللہ کے کلمے کی طرف وہ واپس نہیں آتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں اس حدیث مبارک کو، اور اس کو نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے استدراج اور ڈیل ہے۔ یعنی کہ انسان برائی کی طرف ہے، گناہ گار ہے، بدکار ہے، نافرمان ہے، اور پھر بھی جو وہ مانگتا ہے اللہ کریم اس کو عطا کر دیتا ہے، جو وہ مانگتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک سے کہ انسان جو بھی مانگتا ہے وہ گناہ گار ہے وہ نافرمان ہے، وہ نام ماننے والا، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ گناہوں کے باوجود جو بھی وہ سوال کرتا ہے، جب اس کو اللہ عطا فرما رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے محض ڈیل ہے۔ پھر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیزوں کے دروازے کھول دیے، کہ جو مظاہر ہم دیکھتے ہیں نا اپنے اس معاشرے میں کہ جو جتنا برا ہے اس کے پاس دنیا اتنی زیادہ ہے، تو ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یار ہم نے کیا کمایا دین کے راستے پر چل کر، یا ہم اگر نیکی اور بدی کا فرق کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، تو زندگی کا نظام چل ہی نہیں رہا، نہ کھانے کو پورا، نہ پہننے کو پورا، نہ رہنے کے لیے مکان اچھا، نہ سواری کے لیے کوئی سواری اچھی۔ تو جو گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ساری کی ساری دنیا تو ہے ہی ان کے پاس، اور دن دگنی اور رات چگنی وہ ترقی کر رہے ہیں۔ جو کروڑوں پتی تھا وہ اربوں پتی بن گیا، جو اربوں پتی ہے وہ خربوں پتی بن گیا، اور ایسے ایسے بھی ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس پتہ ہی نہیں کہ ہے دولت ہے کتنی، حساب و کتاب بھی نہیں ان کی، ہیں وہ نافرمان۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اور اس حدیث مبارک میں یہ بات انسان کو سمجھا دی گئی کہ بندے اگر تیرے پاس مال کی فراوانی ہے، یا کسی اور کی طرف تو دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے اور نافرمان بھی ہے، تو اس کو یوں نہ سمجھ کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف اس کو ڈیل دی گئی ہے
تاکہ وہ اپنی اس مقام تک پہنچ جائے جس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو اس کا انجام مقرر کیا گیا ہے کہ نافرمان کا، اس انجام تک پہنچنے کے لیے اس کی رسی کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو روکا نہیں جاتا، اس کو تنگی نہیں دی جاتی، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی کہ تو جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کے رسی کو چھوڑ دیتے۔ اور پھر علامہ قرطبی لکھتے ہیں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو وسیع کر دیا اور اس کو یہ خوف نہ ہو کہ اس کو ڈھیل دی گئی ہے، یعنی کہ دنیا آپ پر نچھاور ہے، مال مل رہا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی، کیا کہتے ہیں کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ بھی سونا ہو جاتی ہے۔ کئیوں پر ایسے عاشق ہوتی ہے نا دولت، کہتے ہیں ادھر سے دولت عاشق ہے جی، کہ مٹی میں ہاتھ ڈالے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر اللہ نے دنیا کو وسیع کر دیا اور یہ خوف اس کے دل میں اگر نہ ہو کہ اس کو ڈھیل دی گئی ہے، یہ بھول جائے، جیسے میں نے عرض کی تھی نا کہ تنگی ہو تب بھی آزمائش ہے اور اسرت ہو تو تب بھی، اگر مال دے دیا تب بھی آزمائش ہے اور اگر مال لے لیا تب بھی، دونوں حالتوں میں آزمائش ہے۔ تو اگر مال کی وافر مقدار میں انسان کو میسر آنا شروع ہو گیا، ملنا شروع ہو گیا، ہر طرف سے مال مل رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اگر اس کے اندر یہ خوف نہ ہوا کہ اس کو ڈھیل دی گئی ہے تو اس شخص کا ہر عمل ناقص ہوگا، ہر عمل ناقص ہوگا اور اس کی فکر ردی ہوگی۔ اور جس شخص سے اللہ نے دنیا کی وسعت کو روک لیا، ظاہری طور پر جو اسباب ہیں زندگی کے، اللہ نے اس کو روک لیا اپنی حکمت کے سبب سے، اپنی منشا سے، اپنی رضا سے، اور اس نے تنگ دستی میں خیر کا گمان نہ کیا تو اس شخص کا عمل بھی ناقص ہے۔ یعنی کہ ایک وہ شخص ہے جس کو مال مل رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری آزمائش ہے، مجھے ڈیل دی گئی ہے، اللہ کریم مجھے دے کر آزما رہا ہے، تو اس کا ہر عمل جو ہوگا وہ بھی نقص والا ہوگا، ناقص ہوگا، اس کے عمل میں خالصیت نہیں ہوگی، خیر کا سبب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو تنگ دست ہو گیا اور اس تنگی میں وہ خیر کی طرف رجحان نہ کرے کہ یہ رب کی طرف سے ہے اور میرے لیے آزمائش ہے، اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا بھی ہر عمل ناقص ہوگا۔ اور حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ جب تم فقر کو اپنی طرف آتا دیکھو تو نیک لوگوں کی طرح مرحبا کہا کرو، ویلکم کیا کرو اس کو، یعنی کہ ہمارے مزاج سے الٹ بات ہے۔ ہمیں جب فراوانی ملتی ہے تو ہم بڑے شاکر بنتے ہیں، بہت شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی تنگی آ جائے تو اس پر کبھی رب کریم کی طرف ہم نے رجوع کرنے کی کوشش، یہاں معاملہ الٹ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ وحی کی، یا موسیٰ علیہ السلام جب تم فقر کو اپنی طرف آتا دیکھو، تنگ دستی کو، تکلیف کو اپنی طرف آتا دیکھو تو مرحبا کہو، اور جب غنا کو اپنی طرف آتا دیکھو تو کہو کہ یہ آزمائش ہے۔ یہ تو مال اور اولاد جو ہے نا، اس کو اسی لیے فتنہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے سوچنے کے، عمل کے، افکار کے اطوار بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، یکا جگ اگر اس کے پاس مال آ گیا تو وہ کسی کو منہ لگانے کے لیے تیار ہے، اور آپ یہ روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ یا اگر اولاد میں بچے زیادہ ہیں، کسی کے 10 12 14 بیٹے ہیں اگر، تو پھر وہ کسی کو محلے میں یا گاؤں میں کچھ نہیں سمجھتا، جنہوں پنجابی جاندے نے باواں زیادہ ہوتے جی، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟
تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم غنا کو اپنی طرف دیکھو، بڑھوتری کو اپنی طرف دیکھو، استغنا جس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز کی فراوانی تیری طرف ہے، مال ہے معیشت میں، تو یہ کہو کہ یہ آزمائش ہے جس میں مجھ کو مبتلا کیا گیا۔ اور امتحان میرے بھائیوں دونوں ہی سخت ہوتے ہیں، تنگ دستی اور فقر کا جو امتحان ہے وہ بھی آسان نہیں ہوتا، اور مال اور آسائش کا امتحان بھی آسان نہیں ہوتا۔ ان دونوں امتحانوں میں سے بچ کر وہی نکلتا ہے جو صاحب ایمان ہو، جو ہر حال میں اللہ کی ذات پر توکل رکھنا والا ہو اور ہر چیز کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کرنے والا ہو، وہی بچ کر نکلتا ہے۔ اگر اس پر تنگی بھی آ جائے تو پھر بھی وہ گھبراتا نہیں ہے، اور اگر غنا بھی آ جائے تو پھر بھی وہ تکبر اور غرور کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ساری دنیا میں نے ان کو عطا کر دی، فراوانی عطا کر دی، ہر چیز میں مال، دولت، عزت، اقتدار، ہر چیز ان کو دے دی، اور اب قرآن کریم میں آپ جو واقعات آپ پڑھتے ہیں شداد کے، نمرود کے، فرعون کے، ان کے پاس جو مال تھا، اقتدار تھا، جاہ و جلال تھا، وہ کس کا عطا کرتا تھا؟ جی، تو دینے والے تو اللہ کریم ہے نا، دینے والا تو اللہ کریم ہے۔ تو یہ نشانیاں اللہ فرماتا ہے میں ان کو دنیا کی لذتیں اور راحتیں عطا کر دیتا ہوں اور فراوانی کے ساتھ عطا کر دیتا ہوں، اور جب اس زندگی میں، اس زندگی کی رعنائیوں میں وہ خوب ان لذتوں اور راحتوں میں گم ہو جاتے ہیں، خوب خوش ہو جاتے ہیں اور مدہوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں اچانک انہیں پکڑ لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ڈھیل کا مطلب کھلی چھٹی نہیں ہوتی جی، جو کہتے ہیں رسی دراز کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسی چھوڑ دی، آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں نا، وہ کہتے ہیں نا برے دی رسی دراز لمبی، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ رسی جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے دست قدرت میں ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اور وہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جب یہ لذتوں اور راحتوں میں مدہوش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ بس یہی ہے سب کچھ، اب کوئی ہم سے یہ چھین نہیں سکتا، کوئی لے نہیں سکتا، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اچانک میرا عذاب آتا ہے اور ان کو پکڑ لیتا ہے، تو اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کہ شداد کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، روایت میں آتا ہے کہ ایک کشتی میں سوار عورت تھی، کشتی ٹوٹ گئی، ماں مر گئی، بچہ ایک تختے پر تھا، سمندر کی بے کراں موجوں پر اکیلا بچہ، تو اللہ کریم نے اس کو محفوظ کیا اور اتنی دنیا عطا کی کہ اس کو بادشاہی عطا کر دی۔ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، اس کا نام شداد تھا، اور اتنے خزانے اس کے پاس تھے، اتنے خزانے اس کے پاس تھے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے متعلق یہ مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ جنت اس نے بنائی ہوئی تھی، بہت عظیم و شان اس نے باغ بنوائے ہوئے تھے، جس میں سونے اور چاندی کے چبوترے، سونے اور چاندی کی کھڑکیاں، جو کچھ بھی آپ، یعنی کہ جو کچھ انسان تصور کر سکتا ہے کہ جنت کے متعلق، جو انسان کے تخیل میں آ سکتی ہے، جنت تو وہ ہے کہ جو انسان کے تخیل میں آ نہیں سکتی، جو انسان کے گمان میں آ جائے وہ جنت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جو انسان کے گمان میں آ جائے وہ جنت نہیں ہے، لیکن جو انسان ایک تخیل کر سکتا ہے اپنے تئیں کہ جنت ایسی ہوگی، اس نے ویسا سارا نظام اپنا بنا دیا، لیکن دیکھنا اس کو نصیب اسی باغ کے دروازے پر جب وہ انٹری کے لیے جا رہا تھا، اللہ کریم نے اس کی روح کو قبض کر لی، وہ ساری بنی بنائی دنیا اس کی وہیں پر ختم ہوگی۔ نمرود کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں، کئی سال اس نے بادشاہی کی، فرعون کو پڑھ کر دیکھ لیں، وہ کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا تو اللہ میں ہوں، اللہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب، سب سے بڑا رب تمہارا میں ہوں، تو آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی،
لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، جس نے کہا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں سب سے بڑا ہوں، تو اچانک ایک ہی لمحے میں اللہ کریم نے سارے لشکر کے ساتھ اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ بات اللہ کریم انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں ڈیل دے رکھی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں پکڑتا نہیں۔ اور ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ جب رب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کائنات میں پھر جو رب کی گرفت سے، رب کی پکڑ سے انسان کو بچا سکے۔ لہذا اس آیت مبارکہ سے سبق انسان کو یہ لینا چاہیے کہ انسان اس مقام پر نہ چلا جائے، اپنی زندگی کے معاملات میں راحتوں کو، آسائشوں کو، مال کی فراوانی کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ڈیل سمجھ کر گزارنا چاہیے کہ یہ میرے مولا کی طرف سے ڈیل ہے۔ فکر کرنی چاہیے کہ یہ جو مال رب کریم نے مجھ کو عطا کیا، یہ اقتدار جو عطا کیا، یہ جاہ و جلال جو عطا کیا، جو عزت اور وقار عطا کیا، یہ رب کریم کی طرف سے میرے لیے ایک ڈیل ہے۔ جب وہ چاہے گا اس ڈیل کو ختم کر دے گا۔ تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ اگر فراوانی بھی ہو تو تب بھی انسان تکبر اور غرور کی تفر سفر نہ کرے، بس اسی کی طرف اپنی نگاہ کرو کہ مولا تیری عطا ہے، مولا تیری عطا ہے۔ اور اگر تنگ دستی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو تب بھی اسی کی طرف رجوع کرے اور کہے کہ مولا یہ تیری رضا ہے، یہ تیری رضا ہے۔ اگر بندہ اس مقام پر اپنے تائیں اپنے آپ کو کھڑا کر لے تو پھر ستہ ہی حیران، پھر نہ غنا اس کا کچھ بگاڑتا ہے اور نہ فقر اس کا کچھ بگاڑتا ہے۔ لیکن اگر غنا آئے یا فقر آئے، دونوں ہی حالتوں میں اللہ کریم کو انسان بھول گیا تو نہ فقر اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، نہ غنا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ دونوں ہی حالتوں میں پھر اللہ کی طرف سے پکڑ میں آئے گا۔ تو جب اللہ کہتا ہے میں پکڑ لیتا ہوں تو پھر سوائے مایوسی کے انسان کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ پھر اللہ کی ارشاد فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس ظلم کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس حد تک ظلم کے مقام تک چلا جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی، اور جڑ کاٹنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ آپ درخت کو کاٹ دینا اوپر سے، پودے آپ کاٹتے رہتے ہیں، کاٹتے رہیں، لیکن جب موسم پلٹتا ہے، بارشوں کا موسم آتا ہے، تو وہ نیچے اگر جڑ زمین میں موجود ہو تو وہ پودا پھر نکل آتا ہے۔ تو اگر آپ درخت کو نہ کاٹیں، نیچے سے اس کی جڑ کاٹ دیں، تو ایک وقت آئے گا تو وہ کھڑا ہوا درخت جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا، پھر کبھی دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب ایک ظلم کی حد تک چلا جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے، کوئی بات سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس قوم کی جڑ کاٹ دیتا ہوں، اس کو نیست و نابود کر دیتا ہوں، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہنے دیتا۔ اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ کریم نے ایسی قوموں کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے جو آپ نے کئی واقعہ سنے اور آگے بھی آئیں گے، لوط علیہ السلام کی قوم، عاد علیہ السلام کی قوم، سمود علیہ السلام کی قوم، اسی طرح کئی اقوام بنی اسرائیل کی ایسی جن کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اور تعریفیں تو ساری ہی اسی اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائناتوں کا پالنے والا ہے، یعنی کہ ہر حال میں تعریف اسی اللہ کی ہے جو ساری کائناتوں کو پالنے والا ہے۔ تو آج کی بات یہیں ختم کریں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔